नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आगमू। मैं हूं नौशाद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया और दारुल उलूम मऊ के इश्तराक से हिंदुस्तान में इल्म हदीस व मुमताज़ मुहद्दिसीन के उन्वान पर ग्रीन पैलेस में इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हिंदुस्तान भर के उलमाए हदीस व मकाला निगारों ने शिरकत की। मौसूला खबरों के मुताबिक 19-20 अक्टूबर को इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया नई दिल्ली और दारुल उलूम मऊ के इश्तराक से हिंदुस्तान में इल्म हदीस और मुमताज़ मुहद्दिसीन के उन्वान पर होने वाले एक अहम और अपनी नवैयत के मुनफरिद सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद मऊ शहर के मोहल्ला छोटी कमहरिया वाक़ा ग्रीन पैलेस में हुआ, जिसमें हिंदुस्तान भर से आए हुए मशहूर व मारूफ उलमाए हदीस और मुमताज़ मुहक्किकीन और स्कॉलर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास की सदारत दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना नेमतुल्लाह आज़मी और निज़ामत बांदा मदरसा के मारूफ शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह असदी ने अंजाम दी। इस मौका पर दारुल उलूम मऊ के शेखुल हदीस मुफ्ती अनवर अली ने अपना दक़ीक़ खुतबा इस्तक़बालिया पेश करते हुए कहा कि मऊ शहर की तरफ से उलमाए किराम, मुहद्दिसीन अज़ाम, दानिशवरान मिल्लत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने सेमिनार में शिरकत के लिए दूर दराज इलाकों से सफ़र की सहूबतें बर्दाश्त की और अहले मऊ को अपनी ज़ियारत व ज़ियाफ़त का शर्फ़ अता किया। मऊ और आज़मगढ़ का खित्ता जो दयार शिबली के नाम से जाना जाता है, इस इलाक़े को दुनिया अल्लामा शिबली नुमानी, अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, मुहद्दिस कबीर अबुल मुआसिर, अल्लामा हबीबुर्रहमान अल आज़मी, मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी, डॉक्टर मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा अल आज़मी, मौलाना उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, कारी अतहर मुबारकपुरी जैसे गौहर नायाब और बैनुल अक़वामी शख्सियात के हवाले से जानती है और इन हज़रात ने दुनिया से अपने इल्म व तहक़ीक़ का लोहा मनवाया। उन्होंने दूर दराज से आए हुए सेमिनार के मंदूबीन, मकाला निगारान और मेहमान अज़ाम का पुरतपाक खैर मक़दम किया। उन्होंने अपने खुतबा इस्तक़बालिया में हिंदुस्तान भर के मुमताज़ मुहद्दिसीन की खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली और कलीदी खुतबा मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी इंडिया की जानिब से मौलाना सफदर अली नदवी ने पेश किया, जिसमें बरसगीर ख़ासकर हिंदुस्तान और आज़मगढ़, मऊ, बनारस वगैरह के इलाके में अंजाम पाने वाले हदीस की खिदमत और मुहद्दिसीन का तफसील से तज़किरा किया। सेमिनार को खिताब करते हुए साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद सालिम अंसारी ने कहा कि जिन उलमाए किराम ने आज के इस सेमिनार में अपने अपने तासुरात पेश किए हैं, उनका मैं इस शहर में खैर मक़दम करता हूँ। चूँकि मैं यहाँ का एक ज़िम्मेदार रहा हूँ, अल्लाह ने आप सब की दुआओं से मुझको ऐवान बाला में आपकी खिदमत के लिए भेजा था और ख़ास तौर से मदारिस अरबिया से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। जो मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे गुज़श्ता दिनों मैंने यही कहा था कि आप बहुत बेहतर तालीम दे रहे हैं, लेकिन जो इब्तदाई तालीम है वो कमज़ोर हो गई है, इस पर भी थोड़ी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज दर्जा 5 तक मदारिस में बच्चे नहीं हैं, लेकिन अरबी शोबे में बच्चों की कमी नहीं है। आज बुनियाद हमारी कमज़ोर हो गई है। हम लोग भी मदारिस से दर्जा 5 तक की तालीम हासिल किए हैं, उसके बाद ही स्कूल की तरफ मुतवज्जह हुए हैं, लेकिन आज इब्तदाई तालीम के लिए लोग अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में भेज रहे हैं। इस पर भी अच्छी तरह से नज़रसानी करने की ज़रूरत है। मौलाना अकीक अहमद बस्तवी, उस्ताद दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने आखिर में तमाम मकालात के ऊपर अपनी तकरीर में तनकीदी जायज़ा लेकर उनकी अहमियत व अफादियत को सामने रखते हुए मकाला निगारान को मज़ीद तहक़ीक़ और रिसर्च की तरफ मुतवज्जह किया। मौलाना अहमदुल्लाह कासमी नदवी शेखुल हदीस सानी मदरसा दारुल उलूम ने मौलाना सईदुर्रहमान नदवी मोहतमिम दारुल उलूम नदवतुल उलमा का इरसाल करदा पैगाम पढ़कर सुनाया। इसी तरह मौलाना इश्तियाक अहमद कासमी, उस्ताद हदीस मदरसा दारुल उलूम मऊ ने मौलाना बदरुल हसन कासमी कुवैत के पैगाम को भी पेश किया। प्रोग्राम के आखिर में मदरसा के नाज़िम हाफिज़ अहमद ज़की नक्शबंदी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें
اور کیے ہوئے کاموں کو صحیح طریقے سے اس کی تحقیق کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ آئیے ناظرین، ہم آپ کو سیمینار کی پوری رپورٹ دکھاتے ہیں، کیا کیا علماء اکرام اور سابق ممبر آف پارلیمنٹ نے کہی پیش ہے۔ ان کا میں اپنے شہر میں خاص طور سے مئو کی علمی شہر جو ہے اس میں آپ کو اہلاً سہلاً و مرحبا کہتا ہوں، چونکہ میں یہاں کا ایک ذمہ دار رہا ہوں۔ اللہ نے آپ سب کی دعاؤں سے مجھے اس ایوان بالا میں بھیجنے کا کام کیا، اور میں خاص طور سے مدارس سے بہت نظر رکھتا ہوں۔ جو مدارس کے ذمہ داران ہیں، پچھلے دنوں ان سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کی بہتر تعلیم مئو اپنے مدارس عربیہ جو بھی ہیں مدارس اس میں دے رہے ہیں، لیکن جو ابتدائی تعلیم ہے ہماری وہ کمزور ہو رہی ہے۔ اس کو کئی بار میں نے کہا، اس پہ بھی تھوڑی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں تمام مدارس پورے ضلع کے میں دیکھ رہا ہوں کہ چاہے مبارک پور ہو، چاہے ولی پور کھیرا ہو، چاہے خیر آباد، مبارک پور، گوسی، ادری، سارے مدرسے کے لوگ ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اس پہلو پہ بھی ضرور وہ دھیان دیں۔ اس لیے کہ آج ہمارے بچے دائیں بائیں ادھر ادھر جا رہے ہیں، یہ تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم لوگ اسی مدارس سے پڑھے ہیں درجہ 5 تک، پھر منشی پڑھے ہیں۔ آج کیا وجہ ہے کہ درجہ 5 تک بچے نہیں ہیں اور منشی میں بہت کم بچے ہیں؟ بنیاد ہماری کمزور ہو رہی ہے مدرسوں میں۔ اس لیے اگر بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ہم کو اپنی بنیاد کو چھوڑنا نہیں، ہم اپنی بنیاد کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ اس بنیاد کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ میں بات لمبی ہو رہی ہے، میں خاص طور سے فقہ اکیڈمی کے جو ذمہ داران ہیں، یہاں صدر کمیٹی صدر ہیں اور سیکریٹری ہیں اور ان کے ذمہ داران ہیں، اور بڑی لمبا خطبہ مفتی ولی صاحب نے پڑھا، میں اس سے بڑا غور سے سنا، اور کلیدی خطاب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بھی پوری تفصیل سے رکھی ہے۔ اس پہ 2 دن جو لوگ اس میں مدعو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جس مقاصد کے لیے یہ پروگرام، یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے، آمین۔ شکریہ۔ یہ سیمینار جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں آپ شریک ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے قرآن کریم ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، ایسے ہمارے جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی باتیں ہیں، حدیث کہتے ہیں، اس پر جو کچھ کام ہوا ہے ہندوستان میں، خاص طور سے ہندوستان کے اسکالرس نے، یہاں علماء نے، محدثین نے جو کام کیا ہے، جو کتابیں لکھی ہیں، تحقیقات کی ہیں، تو اس کا پورا نیا ہے کہ احاطہ اور اس کو ریسرچ کر کے اوپر تیار کیے ہیں کہ کتنے لوگ ہوئے جنہوں نے حدیث پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے، تعلیمات ہیں، ان کے بارے میں کتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، کام کیا ہے۔ تو بہت بڑا کام ہے ہندوستان میں۔ یہ سچی باتیں ہیں کہ ہمارے اس ملک کے لیے فخر کی بات ہے کہ اس ملک نے اتنا بڑا کام اسلامی علم پر کیا، حدیث پر، اور ہندوستان آج جو جانا جاتا ہے پوری دنیا میں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے جو علماء تھے بڑے بڑے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، بکس لکھی ہیں، ریسرچ کیے ہیں، ان کے نام سے ہندوستان جانا جاتا ہے۔ تو یہ سیمینار 2 روز کا اسی لیے ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں یہاں، جنہوں نے کتاب بکس لکھی ہیں حدیث کے بارے میں اور اس کے علوم کے بارے میں، ان کے حالات یہاں سنائے جا رہے ہیں۔ کیا کتابیں، کون سی بکس بڑی اہم لکھی گئی ہیں، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے بارے میں یہاں لوگ مقالے پڑھیں گے، اپنے پیپرز پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے جس سے خود ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہوگا۔ جیسے کتنا شیئر کیا ان حضرات میں مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ العظمی جو بہت بڑی شخصیت رہے ہیں، جنہوں نے انگریزی زبان میں بھی حدیث لکھی ہے، تو انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، ان میں کون سی ان کی سب سے خاص کتاب رہی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے؟ ان کی بہت سی کتابیں ہیں۔ ان کی ایک کتاب جو بیا ریسرچ ہے کہ نبی صاحب کے جو حدیثیں ہیں اس پر کب سے کام شروع ہوا، کن لوگوں نے اس کو لکھا، لکھت صورت میں انہوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے جہاں بھی دنیا میں کوئی چیز موجود ہے اس حوالے سے ریسرچ کی اور یہ ثابت کیا ہے کہ نبی صاحب کے زمانے سے
آپ کی تعلیمات کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. ایسا نہیں کہ بعد میں رسول کی بات ہوا ہو، کیونکہ آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے بھی ان چیزوں کو لکھا جاتا رہا ہے. تو یہ جیسے قرآن ہمارا محفوظ ہے پورا، جیسے اترا تھا ویسی ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی، آپ کی جو تعلیمات اپدیش آپ کے ہیں وہ بھی اسی وقت سے باقاعدہ لکھے جاتے رہے. تو جو کتابیں جو چیزیں پوری لائبریریوں میں دنیا میں تھی ان کو جمع کر کے محنت کر کے انہوں نے ایک پوری ریسرچ کی ہے دراسات کے نام سے، اور پوری دنیا میں جانی جاتی. ان کو ایوارڈ ملا تھا سعودی عرب کے والے فیصل ایوارڈ ملا تھا. اور ان کی اور بھی بہت چیزیں ایسی ہے. یہاں مولانا ابو الرحمن اعظمی بہت بڑی شخصیت ہے. آج عرب ملکوں میں ان کا نام لیں گے تو ان کے نام سے آپ کا یہ علاقہ بلکہ ملک پہچانا جاتا ہے، ہندوستان کہتے ہیں وہ. ایسے بہت سے لوگ یہاں گزرے ہیں. تو پورے ہندوستان میں جو کام ہوا ہے، کسی بھی علاقے میں کام ہوا ہو، کہیں کے علماء نے کیا ہو، ان سب پر جو لوگوں نے ریسرچ کی ہے، پیپرس تیار کیے ہیں، اور اسی بارے میں سیمینار ہے 2 روز تک چلے گئے. تو یہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ لازمی صاحب کتنی کتابیں جو انگریزی میں حدیث جو تھی جس کو رد کیا ہے انہوں نے، کہ اب تک کتنی کتابیں رہی ہوں گی؟ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کا میرے سامنے تفصیل نہیں ہے، اس میں پیپر پڑھا جائے گا، تفصیلات ہوں گی. گنتی سے نہیں بتا سکتا ہوں کتنی، لیکن بہت سی کتابیں ہوتی ہیں. قرآن پر بھی کتاب ہے. قرآن کریم کے جو نسخے لائبریریوں میں تھے اس کو بھی انہوں نے جمع کر کے اس کو شائع کیا، اور یہ بتایا کہ قرآن بالکل ایک ہی طرح سے ہمیشہ سے رہا ہے، اس کو کوئی اختلاف نہیں رہا. یہ بڑا کام ہے. شکریہ. ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال، یعنی ان کی کہی ہوئی باتیں اور کیے ہوئے کام کو صحیح طریقے سے چھان پھٹک کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. میں نے کہا کہ ہزاروں کلومیٹر دور مکہ مدینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کیے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے. اس کے بعد بھی یہ علم اور کتابوں کی برکت ہے کہ بالکل صحیح تحقیق کر کے ہمارے ہندوستانی محدثین نے، جو عجمی اور گونگے کہے جاتے ہیں عرب والوں کی نگاہ میں، مگر اس کو صحیح طریقے سے پیش کر کے جو عرب والوں سے داد لیا. عرب کے لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہندوستانی محدثین نے بڑا کام کیا ہے. اس سیمینار کے ذریعے وہی پیغام دنیا کو. اسلامک فقہ اکیڈمی نئی دہلی نے ایسا کیا دیکھا کہ جو مئو میں اس سیمینار کو کرانے ہمارے کے لیے؟ حضرت نے فرمایا کہ مئو یہ دیار علم و ہنر ہے. یہاں اس خطے میں بہت سے محدثین پیدا ہوئے. مئو، کوپا، اعظم گڑھ لے کے اس بنیاد پر اس دیار کو زیادہ اہمیت دی گئی.